बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1917 में अल्लामा इकबाल ने एक मजमून लिखा जिसका उन्वान है रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदबी तबसरा। उस वक्त के एक रिसाले सुबह के सितारा में ये मजमून शाया हुआ और अब ये मजमून मकालात इकबाल में मिल जाता है। इस मजमून में अल्लामा इकबाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तबसरा जो उन्होंने अरब शुअरा के ख़ास तौर पर 2 शुअरा के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया वो अल्लामा इकबाल ने कलम बंद किया। वो 2 शुअरा हैं उमरा उल कैस और कबीला बनु ईस के अंतरा ऐन के साथ। उमरा उल कैस के बारे में रसूलुल्लाह ने लिखा, अल्लामा इकबाल ने लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि अशअरुश शुअरा वक़ाइदुहुम इलन नार, कि शायरों का तो ये सरताज है लेकिन उन सब शायरों को अपने साथ जहन्नुम में भी लेकर जा रहे हैं। और फिर अल्लामा इकबाल ने अपनी तरफ से जो वजाहत लिखी कि ऐसा क्यों रसूलुल्लाह ने फरमाया, उसमें अल्लामा इकबाल ने लिखा कि अगर हम उमरा उल कैस का दीवान पढ़ें तो उसमें शराब व कबाब, ऐश व निशात की महफिलें, मस्ती, हर वक्त घूम रहना, और अगर कुछ इसके अलावा और मिलता है तो उजाड़ बस्तियाँ, धूल से अटे रस्ते, अरब की आंधियाँ और मायूसियाँ। और इकबाल ने अपने शायरी में भी जगह जगह इसी ख्याल को, वो नगमा सर्दी खूने गज़ल सरा की दलील, कि जिसको सुन के तेरा चेहरा ताबनाक नहीं, वो नगमा सर्दी खूने गज़ल सरा की दलील, कि जिसको सुन के तेरा चेहरा ताबनाक नहीं, नवा को करता है मौजे नफस से ज़हरालूद, बुनय नवाज के जिसका ज़मीर पाक नहीं। इश्क है सब नातमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। ये है इकबाल का नज़रिया फ़न। सो उमरा उल कैस के बारे में इकबाल का तबसरा, इकबाल की राय रसूलुल्लाह की राय पर जो आपका वजाहत थी वो समझ में आती है। दूसरे शायर अमीर कबीला बनु ईस के अंतरा, उनका एक शेर जो अरबी में इकबाल ने कोट किया और मैं उसका तर्जमा आपके सामने पेश करता हूँ, वो ये था कि मैंने दिन रात मशक्क़त की और गोया एक कमाल हासिल कर लिया, और वो कमाल ये है कि मैं अब रिज़्क़ हलाल खाता हूँ। ये शेर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, सुनाया गया, तो आपने बेसाख्ता कहा, अरबों में से किसी अरब के साथ मिलने की मेरे दिल में कभी तमन्ना पैदा नहीं हुई, लेकिन इस शेर के निगारिंदा को मेरा दिल देखने के लिए बेताब है। इसके बाद फौरन अल्लामा इकबाल ने जो लफ्ज़ लिखा, जो बात लिखी हुई बना रहा है, अल्लामा इकबाल ने लिखा अल्लाहु अकबर। एक शायर से मिलने के लिए रसूलुल्लाह बेताब हैं, और फिर वजाहत में लिखा कि क्यों, अंतरा के कलाम में और अंतरा के शेर में ऐसा क्या था। और फिर अल्लामा इकबाल ने अपना अदबी नज़रिया बहुत वाज़े करके पेश किया कि वो शायर जो मेहनत और मुशक्क़त को हसीन करके पेश करे, वो शायर जो मेहनत और मुशक्क़त को इज़्ज़त का बायस बताए, वो शायर जो मेहनत और मुशक्क़त और जज्बे और हिम्मत को खूबी बताए, बजाय इसके कि वो इसको उज़लत बताए या इसको किसी कौम का ज़वाल बताए। वो शायर जो मेहनत और मुशक्क़त को हसीन बना कर दिखाए, वो रसूलुल्लाह का पसंदीदा शायर ही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की तमन्ना है कि वो उससे मिले। हमने वो वक्त देखा है और गुजारा है जब हमारा शायर भी ऐसे था। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहकां पसीनों के ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन बहुत बड़ा हुदा दिए, मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अजमतों की ज़बान, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन। ये है वो अल्लामा इकबाल की फिक्र जो चाहते थे कि शेर को इस खूबी के साथ कि उसमें मजदूर को अपना बदन सुनहरा लगे और उसको अपना काम खूबसूरत लगे, मुशक्क़त करने वाले को, और ज़रूरी नहीं कि वो एक गरीब मजदूर हो। हम उस दौर में, जिस दौर में ये शेर तख्लीक किए जा रहे थे, हम उस दौर में कौम के हिसाब से भी, अमल के हिसाब से भी, के लिहाज से भी
عجب جذبات کے مالک تھے. کیا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ 7 جون 1962 پاکستان نے پہلا خلائی راکٹ راہبر 1 کے نام سے اسپیس میں بھیجا، جبکہ 21 نومبر 1963 1.5 سال بعد انڈیا نے اپنا پہلا راکٹ خلا میں بھیجا. یہ بات آج کا پاکستانی سوچے تو حیرت زدہ رہ جائے کہ ہم نے انڈیا سے پہلے، ہمارے اندر اتنا جذبہ تھا کہ ہم نے انڈیا سے پہلے فضا کی وسعتوں کو چیرا، خلا کی وسعتوں کو چیرا اور آؤٹر سپیس میں نکل گئے. اور پھر کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا ہم میں سے کہ وہ ہم نے ایک راکٹ نہیں بھیجا تھا. ہم نے 1962 سے لے کر ہماری اسپیس ٹیکنالوجی نے 1972 تک 200 راکٹ خلا میں بھیجا، جن میں 24 راکٹوں کا نام راہبر تھا. یہ تھے ہم. یہ دور کہاں گیا؟ کیوں نہیں ہمارے نصاب نے ہمارے بچوں کو بتایا کہ ہم نے راکٹ بھیجے تھے اسپیس میں، تاکہ پھر کوئی بچہ وہ ہمت لے کر بڑھا. اور جیسا کہ محبوب بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ اس وقت کا شاعر اگر یہ اقبال کا سپنا پورا کر رہا تھا کہ مزدوری اور مشقت اور ہمت کو حسین بنا کے اور سنہرے بدن کہہ کر پیش کر رہا تھا، اور ہم راکٹ خلا میں بھیج رہے تھے، یا ہم مینار پاکستان جیسے شاعر پاکستان بنا رہے تھے، یا ہماری ہاکی ٹیم دنیا میں جھنڈے گاڑ رہی تھی، یا ہم کچھ بھی جو پاکستان کو ایک حسین اور خوبصورت ملک بنا رہے تھے، جیسا کہ محبوب اپنے بھائی نے بتایا، اس کی ایک ریزن تھی. ہمارا بچہ ہر روز اسمبلی میں صبح اسکول میں جاتا تھا اور کہتا تھا پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان. جب وہ بچہ یہ کہے ارض پاکستان تو نشان عزم عالی شان، تو عزم عالی شان پہ عمل بھی کرے گا. ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام قوت و اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد. اور پرچم ستارہ و ہلال 3 مصرے ہیں. سارا قومی بیانیہ اس میں ایسے سمو دیا گیا ہے کہ کوئی اور کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں. پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی، ایک جملہ ہے، ترجمان ماضی، شان حال، جان استقبال، مستقبل، تینوں زمانے، سایہ خدائے ذوالجلال. یہ تھا قومی بیانیہ. اور ہر روز ہمارا بچہ صبح علامہ اقبال کی لکھی ہوئی دعا مانگتا تھا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت تو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں کی سے ضعیفوں سے محبت کرنا. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. وہ بچہ ہر روزانہ صبح اسمبلی میں جب یہ پڑھے گا تو کیا اس کی نفسیاتی تربیت نہیں ہوگی؟ اس کی نفسیاتی تربیت ڈیلی کی بنیاد پر ہوتی تھی. اور ہم جب کالج میں پہنچے تھے تو سپیکر پہ، جس دن میں ایڈمیشن کے لیے گیا فرسٹ ایئر کا، تو سپیکر پہ مجھے صبح سنائی دیا. کالجوں میں سپیکر لگے ہوتے تھے تاکہ پورے کالج میں آواز جائے، پاک سرزمین. میں جہاں تھا وہیں رک گیا، میرے آس پاس کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں تھا. یہ وہ تھی تربیت کہ جس نے ہمیں اس وقت کا ایک ایسا پاکستانی بنایا تھا جو بعد میں کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اپنا بیانیہ اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھا. یہ وہ وقت تھا جب بیانیہ ہمارے ہاتھ میں تھا. پھر وہ وقت آیا جب بیانیہ چارلی ولسن کے ہاتھ میں چلا گیا، اور اس وقت ہمارے بس میں بھی کچھ نہ رہا. ترتیب کے ساتھ گونگی بہری حکومتیں آتی رہیں، وہاں سے باہر سے ہمیں گندی فحش گالیاں دی جاتی تھیں. ہمارا پرائم منسٹر تک جواب نہیں دے سکتا تھا. محبوب بھائی آپ متبادل بیانیے کی بات کرتے ہیں. ہمیں امریکی سینیٹر کہتا تھا پاکستانی تو وہ ہیں جو $5 کے عوض اپنی ماں بیچ دیتے ہیں، اور ہمارا پرائم منسٹر اس جملے پہ روک تھام نہیں کر سکتا.
گونگی بہری حکومتیں آئیں، ایک طویل عرصہ ہم کوئی بیانیہ نہ تخلیق کر رہے تھے، نہ متبادل بیانیہ پیش کر رہے تھے. ہمارا اپنا بیانیہ جو ہمارے ملک میں پیدا ہو رہا تھا وہ چارلی ولسن کا لکھا ہوا بیانیہ تھا، اور ہمارے اسکولوں اور کالجوں سے تیار ہونے والے بچے پاکستان کو نہیں جانتے تھے. وہ ملی شناخت کھو چکے تھے، وہ مسلم تہذیبی شناخت کھو چکے تھے. ان کے ڈیویٹڈ پاتھ تھے، ڈیفرنٹ. کوئی بیکن ہاؤس سے جڑا ہوا پاتھ تھا، کوئی فیلکن ہاؤس سے جڑا ہوا پاتھ تھا، کوئی ایجوکیٹر سے جڑا. وہ یکساں ایک سمت کا پاک سرزمین شادواد والا بچہ جو پرچم ہلالی پرچم، سبز ہلالی پرچم کو پہچانتا تھا، وہ اپنی ملی شناخت کھو چکا تھا. اور پھر جب وہ تاریخ دور گزرا، پھر بھی وہ تاریخ دور گزر نہیں پایا. 21ویں صدی کے آغاز کا نوجوان سب سے مایوس ہے. 2001 کا نوجوان ہماری پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اپنے ماحول کے اعتبار سے مایوس ترین نوجوان ہے. 7 اکتوبر 2001 کو سینکڑوں امریکی بمبار B-52 افغانستان پر چڑھ دوڑے اور انہوں نے وہاں پہ ڈیزی کٹر بم گرائے اور افغانستان کو ملیا میٹ کر دیا. یہ وہ وقت تھا جب پاکی ایک گالی تھی، پاکستانی ہونا ایک گالی تھی. ہمارے پاکستانی باہر کے ملکوں میں اپنے آپ کو انڈین بتاتے تھے، شرم سے منہ چھپاتے تھے. یہی وہی وقت تھا جب موچی، بھینسا، ان ناموں سے 2001 کے کچھ بعد جب سوشل میڈیا شروع ہوا 2005 میں، ان ناموں سے ایسے ہمارے ہی نوجوان ریئیکشنری آواز لے کر سامنے آئے کہ ہم انہیں پڑھتے تھے اور روتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ڈائریکٹ اسی لیے نشانہ بنایا تھا کیونکہ اقبال ہمیں بتا گئے تھے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور انہوں نے اسی ذات کو نشانہ بنایا، اور اس وقت وہ جو بیانیہ ہمارے کانوں میں گونجا کرتا تھا وہ بڑی دردناک صورتحال ہے. 2001 کا، 2002 کا، 2003 کا نوجوان ملی شناخت کھو دینے کی وجہ سے بہت بری طرح خوفزدہ، مایوس اور اپنے پاکستانی اور مسلم ہونے سے شرمندہ تھا. اسی دور میں نے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے کچھ کتابیں لکھی. مجھے نہیں سمجھ آئی، میں نے شاعری کر کے دیکھی، میں نے نوائے وقت میں اس ٹاپک پہ کالم لکھ کے بھیج کے دیکھے. ملت کی ملی شناخت کے لیے کچھ نہیں سننا چاہتا تھا کوئی. جو بچ گئے تھے وہ کرکٹ میں مصروف تھے، کچھ نہیں سننا چاہتا تھا کوئی. ہر وقت اپنا منہ چھپائے ہوئے تھا ہر کوئی. میں نے اس وقت کچھ کتابیں لکھی، ناول، محض اسی لیے کہ یہ میری مسلم تہذیبی شناخت، ملی شناخت کا ایک کہانی ہے، چونکہ تو ہر کوئی پڑھے گا. میں نے سلطان محمد فاتح لکھا، میں نے ابن عطاش لکھا، میں نے بحر اسود کے اس پار لکھا، میں نے قرطاجنہ لکھا، میں نے 6 7 8 ناول اس وقت تاریخی لکھے جب تاریخی ناول کا رواج ختم ہو گیا تھا. اور آج آپ دیکھتے ہیں ارطغرل کے بعد کہ میں اپنی جگہ اس وقت اپنی سوچ میں ٹھیک تھا کہ ایک ارطغرل ڈرامہ لگنے سے جتنی تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوان کو احساس ہوا ہے کہ ملی شناخت ہماری کچھ تھی. اگر اس وقت جس وقت میں غلط ٹائم پہ لکھ رہا تھا، جس وقت کوئی اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت بھی ایسے اور ضیاء الحق نے بند نہ کر دیے ہوتے فلم انڈسٹری، ٹی وی، نغمے، وہ چیزیں، تو اس وقت بھی اگر ایسے موجود رہتے اپنے بیانیے کے ہمارے الفاظ، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ہمارے نوجوان سے ملی شناخت کھوئی جا سکتی. یہاں پہنچ کر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا ڈاکٹر صاحب سے جو مجھ سے پہلے کھری سنا رہے تھے ہمیں کہ نہیں یہ برا وقت نہیں ہے. وہ پیش کر رہے تھے کہ یہ برا وقت ہے اور زیادہ برا بھی ہو رہا ہے. نہ بالکل نہیں. برا وقت تھا 21ویں صدی کا پہلا اشرا. یہ تو بہت ہی اچھا وقت ہے، یہ واحد وقت ہے. مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان مہنگائی کا کس طرح سامنا کرے گا. مجھے یہ معلوم ہے کہ عمران خان نے آتے ہی جس طرح سے دنیا بھر سے ہم کو دی جانے والی گالیوں کا مقابلہ اور سامنا کیا، بھٹو کی یاد تازہ کر کے، اور ایسا سامنا کیا کہ ان لوگوں کو ہمارے معاملے میں شرمندہ کر کے رکھ دیا. کبھی کوئی اتنی تیزی سے اپنا بیانیہ نہیں بدل سکتا. حیران کن ہے یہ شخص، اور حیران کن ہے اس کا دور حکومت کہ نیا پاکستان اس معنی میں بالکل نیا ہو گیا کہ آج کوئی نوجوان اپنے پاکستانی ہونے سے شرمندہ نہیں ہے، چاہے وہ عمران حکومت کا مخالف بھی ہے. یہ مایوسی کا دور نہیں ہے، یہ امید کا دور ہے.
اور ہم بتدریج اس مایوسی کے دور سے جو 2001 میں ہوا کرتا تھا دھیرے دھیرے مایوسی کے دور سے نکلے ہیں اس دور میں بڑی تیزی کے ساتھ. اور یہ بہت خوبصورت اقدامات ہیں پیغام پاکستان، دختران پاکستان، صاحبان پاکستان کے نام سے بیانیے شائع کرنے کے، لیکن یہ سب اس وقت تک بیکار ہیں جب تک آپ اپنے اسکولوں کی اسمبلی بحال نہیں کریں، جب تک آپ لوگوں کو دوبارہ پاک سرزمین شاد باد یاد نہیں دلواتے. کسی سے سن کے دیکھ لیں، کسی کو نہیں آتا، اور کسی سے سن کے دیکھ لیں، نہیں آپ ہمارے گروپ کے ہیں، کسی سے سن کے دیکھ لیں نوجوانوں سے، کسی کو نہیں آتا. کیوں آئے گا جب ہر روز صبح کانوں میں پڑھ نہیں رہا؟ یہ تو اس اذان کی طرح سے ہونا چاہیے تھا جو مسلم بچہ پیدا ہوتا تو اس کے کان میں پڑتی. یہ پاک سرزمین شاد باد یہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ بحال کرو اور ودن 3 months دیکھو ریزلٹس کہ آپ کے نوجوان کو اپنی ملی شناخت پہ فخر ہوتا ہے کہ نہیں، وہ دوبارہ سپیس میں راکٹ بھیجنے کے قابل ہوتا ہے کہ نہیں. یہ وہ چیزیں جو ہمیں دوبارہ سے صرف یاد کرنی ہے. ہمیں نئے بیانیے لکھنے کی ان کے لیے قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے اس طاقت کے زمانے کو جب ہمارا بیانیہ ہمارے ہاتھ میں تھا، جب ہماری عزت ہمارے ہاتھ میں تھی، جب ہم کسی اور ملک میں جاتے تھے تو ہمارے حکمران کا استقبال ایسے کیا جاتا تھا جیسے کسی بہت بڑی سپر پاور کا مالک آیا ہے. یوں نہیں کہ ہمارے جوتے اتارے جاتے تھے. ہم گونگی بہری حکومتوں کے دور میں مارے گئے، لیکن آج ایک پھر ہم بولتی ہوئی حکومت کے دور میں زندہ ہے. اور یہ بولنے والا ہمارا لیڈر عمران خان، میں عمران خان کو اس وجہ سے پسند کرتا ہوں کہ وہ بولنے والا ہے، وہ بہت اچھی انگریزی بولتا ہے اور وہ ہر جگہ پہ ہمارے مسلم بیانیوں کو پہلے اور پاکستانی بیانیوں کو بعد میں ڈیفینڈ کرتا ہے. اب آخر میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں حکومت سے بھی اور سب سے کہ رسالے چھاپنے اور سیمینار کرنے کی بجائے فلم انڈسٹری کو بحال کریں، ڈراموں کو بحال کریں. آپ کو ادھار لینا پڑا ہے ارطغرل میں بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارے بیانیے سے، خالص پاکستانی بیانیے سے میچ بھی نہ کرتا ہو. ہمیں وہ ڈرامے، ہمیں وہ میڈیا جو ہمارے خلاف یوز ہو رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے ایک بلاگر بن جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ چینل بنا لیتا ہے، پی ٹی وی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ عورتوں کو بار بار ساس بہو کے ڈرامے دکھانے بند کرو. آپ اس شرمناک قسم کے جو ہمارا چل رہا ہے پرائیویٹ چینلز کا سلسلہ، اس کے ان شرمناک قسم کے ڈراموں کو بند کرو جس میں سالہ بہنوئی کے ساتھ اور سالی بہنوئی کے ساتھ اور وہ جس طرح کے دکھائے جا رہے کہانیاں، اور اس میں پھر یہ بیانیہ دے رہے ہو. بیانیہ وہی ہے جو ٹی وی دے رہا ہے، بیانیہ وہ نہیں ہے جو یہ سیمینار دے گا. اگر ٹی وی پہ اگر آپ بیانیہ کے معاملے میں سنجیدہ ہیں تو فل فور ڈرامے کو تبدیل کرو، فل فور نغموں کو تبدیل کرو، سپیچز کو تبدیل کرو، ٹی وی پہ آنے والے پیغام کو تبدیل کرو، سوشل میڈیا پہ آنے والے پیغام کو تبدیل. انڈیا اتنا تیز ہے اور اتنا قابل ہے اس معاملے میں، وہ ہم سے ہمت میں آگے نہیں، وہ ہم سے جذبے میں آگے نہیں، لیکن وہ آگے ہے ہم سے پروپیگنڈے میں. اور تھوڑا بہت نہیں، اس کا اور ہمارا تناسب 1:100 کا تناسب. ابھی کل ہی مجھے میری بیٹی موبائل پہ سنا رہی تھی کان کے ساتھ، میرے کان کے ساتھ لگا کے، انڈیا کی فلم پارٹیشن کا ڈائلاگ. پہلی بات تو میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، بیٹی بتا رہی تھی کہ قائد اعظم کا چہرہ ایسے بنایا جیسے وہ خوفناک ویلن ہوتا ہے، اور پھر اس کا ڈائلاگ سنا رہی تھی. اور ڈائلاگ میں ایک اداکار بول رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا پنڈی میں ہندوؤں کے گھر جلا دیے گئے ہیں، لاہور میں آگ لگا دی گئی ہے. وہ تو پارٹیشن کو آج تک اپنا موضوع بنائے ہوئے صرف ہمارے اگینسٹ بیانیاں دینے کے لیے، اور ہم اس طرح کے سیمیناروں پہ گزارا کرتے ہیں. ہمیں ڈرامہ بدلنا ہوگا، بیانیہ بدلے گا. کمرشل صرف ڈرامے سے نہیں، یقین جانیے آپ ٹی وی کی کمرشلز کو غور سے دیکھیں. محبوب بھائی نے آپ کو تعریف بتائی ہے نا بیانیے کی، کہ بیانیہ ہوتا ہے وہ لفظ، وہ ترکیب یا وہ تصور جو کوئی جان بوجھ کے ڈال رہا ہوتا ہے. تو ذرا غور کریں آپ. کمرشل آج کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میری اس بات کے بعد آج سے آپ کمرشلز پہ غور کریں، صرف مشہوریوں جسے کہتے ہیں. ایک مشہوری آتی ہے، بہو کھانا بنا کے لائی ہے، ساس جو ہے وہ پہلے کھانے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے اچھا تو ہے لیکن باہر نہ جا کے کھائیں. ایک اور اس میں بتاتا ہوں کہ اس میں میں آپ کو کیا بیانیہ بتاؤں گا کہ ہے. ایک اور مشہوری بیم کی مشہوری ہے. بہو کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ چلے نہیں سیر کے لیے، تو ساس کہتی ہے بہو پہلے برتن دھو کر سارے جانا. جب وہ سارے برتن دھو کر نکلتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ سیر کے لیے، تو ساس بھی اپنے مونڈے پہ تھیلا چڑھا کے آ جاتی ہے کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے. ان دونوں مشہوریوں میں آپ دیکھیں کہ ساس ایک ویلن کیریکٹر ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اگینسٹ سرمایہ دارانہ نظام کی یہ حرکت
کہ جیسے وہ چاہتا ہے کہ ہر فرد تنہا ہو جائے، جیسے اس نے یورپ میں کیا ہے، وہ یہاں بھی چاہتا ہے. دیکھیں کہ یہ بیانیہ مشہوری میں موجود ہے. کدھر سے آیا، کس نے ڈالا ہے؟ کون اس ساس کو ولن کریکٹر دکھا رہا ہے جو تو ساسو ماں ہوتی تھی؟ اور پھر ڈرامے بھی یہی بیانیہ آپ کو دے رہے ہیں آپ کا فیملی سسٹم توڑنے کے لیے. سیمیناروں سے کچھ نہیں ہوگا. میڈیا پہ ہاتھ ڈالو، میڈیا پہ، اور ہمت کر کے ڈرامے بناؤ، اور ہمت کر کے فلم انڈسٹری بحال کرو. آپ کا بچہ آپ کا ہر نوجوان فلم اور فکر اقبال کے بیانیے پہ آ جائے گا. کوئی دیر نہیں لگی. عمران ویسے بھی ان معاملات میں بڑا تیز ہے. بہت شکریہ.